अदब सराय सफात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय जीने की वजह इकिगाई चैप्टर 2 कम उम्र नजर आने का राज। छोटी छोटी चीजें जो लंबी और खुशगवार जिंदगी की जामिन हैं। उम्र रसीदगी से हसूल फरार। 1 सदी से ज्यादा अरसा में हम हर साल मुतवक्के उम्र में औसतन 3 साल का इजाफा करने में कामयाब हो चुके हैं। मगर इस वक्त क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जिसकी मदद से हम हर साल 1 साल का मुतवक्का इजाफा कर सकें। इस नजरिए के मुताबिक हम उम्र रसीदगी से फरार एस्केप वेलोसिटी के हसूल के बाद हयातियाती लाफानियत बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी की तरफ रुजू करेंगे। मुस्तकबिल पर निगाह रखने वाले मुहक्किकीन जैसे कि रे क्रुबेल और ऑब्रे डी ग्रे का ये दावा है कि हम कई दहाइयों में मतलूबा फरार की रफ्तार को हासिल कर लेंगे। दूसरे कुछ और साइंसदान इस बारे में ज्यादा पुरुमीद नजर नहीं आते। इनका कहना है कि हम एक मुतय्यन और मुकर्रर हद तक ही रसाई हासिल कर सकते हैं। इससे आगे निकलना नामुमकिन है और ना ही हम ऐसा कर सकते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी की कोई भी आला किस्म हमारे हाथ क्यों ना लग जाए। मिसाल के तौर पर कुछ माहिर हयातियात इस बात पर शदीद जोर देते हैं कि तकरीबन 120 साल की उम्र के बाद हमारे खुलियात जिस्म के अंदर दोबारा पैदा होना बंद कर देते हैं। मुतहर्रिक ज़हन, जवान जिस्म। दिए गए जापानी क्लासिकल मुहावरा में बहुत ज्यादा हिकमत भरी हुई है। एक जिंदा जिस्म ही एक जिंदा ज़हन का हामिल हो सकता है। ये मुहावरा हमें बावर करवाता है कि ज़हन और जिस्म दोनों कितने अहम हैं और ये कि दोनों की सेहत एक दूसरे पर मुनहसर है। लिहाजा इस बात की शिद्दत से वजाहत की गई है कि एक मुतहर्रिक और मिलनसार दिमाग को बरकरार रखना ही जवान रहने की बुनियादी कलीद है। एक नौजवान दिमाग का हामिल होना ही आपको सेहतमंद लाइफस्टाइल की तरफ ले जाता है, जो कि उम्र के बढ़ने के अमल को सुस्त रवि का शिकार करता है। जिस तरह की जिस्मानी वर्जिश की कमी हमारे जिस्मों और मिजाज पर बहुत से मनफी असरात छोड़ती है, इस तरह जहनी वर्जिश का फुकदान भी हमारे लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि ये हमारे न्यूरॉन और दीगर असाबी रवाबित को खराब करने का सबब बनता है और इसके नतीजे में हम अपने गिरदोनवाह में अपना रद्द अमल जाहिर करने की सलाहियत को खो बैठते हैं। इसी वजह से अपने दिमाग को किसी भी मुतहर्रिक अमल का हामिल बनाना इतना अहम है। शलोमो बर्जिट्स, एक इस्राएली न्यूरो साइंसदान, दिमागी वर्जिश की हिमायत में बात करते हुए ये कहता है कि दिमाग को अपनी ताकत और शक्ल में बरकरार रहने के लिए बहुत ज्यादा उभार और तहरीक की जरूरत होती है। जैसे कि इसने स्पाइन एक टेलीविजन प्रोग्राम में यूड्रेड पंसेट के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था। इन दो बातों में एक बहुत बड़ी परेशानी है कि इंसान के लिए क्या ठीक है और वो क्या करना चाहता है, और ये इस वजह से है कि लोग, खास तौर पर बूढ़े लोग, सिर्फ वो ही करना पसंद करते हैं जो वो अब तक करते आ रहे हैं। और बड़ा मसला ही ये है कि जब दिमाग अपनी पुख्ता आदत को पकड़ लेता है तो वो मजीद किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता या फिर सोचना ही खत्म कर देता है। चीजें जल्दी ऑटोमेटिक तरीके से बहुत तेज और मौसर अंदाज से होती रहती हैं जो वो अब तक करते आ रहे हैं। हकीकत में ये ही वो चीज है जो आपको रूटीन की जिंदगी में बुरी तरह से जकड़ लेती है। इस रूटीन के दायरे से बाहर निकलने और खुद को तरोताज़ा करने का सिर्फ एक तरीका है कि अपने दिमाग को नई मालूमात के साथ जोड़कर रखो। खुद को नई मालूमात के साथ आरास्ता करें, जिससे दिमाग नए ताल्लुकात और राब्ते तख्लीक करता है और जिंदा होता चला जाता है। यही वजह है कि खुद को तब्दील करने के लिए खुद को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है और अहम है। अगरचे अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने का मतलब है कि खुद को मुस्तरब करना। ज़हनी तरतीब के हामिल उसूल और असरात साइंसी तरीके से जाहिर किए जा रहे हैं। कॉलिन्स हेमिंगवे और शोलोमो ब्रिजनिट्स के मुताबिक इनकी किताब मैक्सिमम ब्रेन पावर में सेहत और हिकमत के लिए दिमाग को चैलेंज करना एक दिमागी तरतीब है जो कि बहुत से दर्जात पर इंतहाई सूदबंद है। कुछ मखसूस टास्क मुंतखब करके आप अपने दिमाग की वर्जिश का आगाज कर सकते हैं। मजीद उन्होंने लिखा कि हो सकता है इब्तदा में ये आपके लिए बहुत मुश्किल मालूम हो, लेकिन जब आप ये सीख जाते हैं कि इसको कैसे करना है तो आपको अंदाजा होगा कि तरतीब तो पहले से ही काम कर रही है, और फिर दूसरी मर्तबा आपको ये एहसास होगा कि ये मुश्किल नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि अब आप इसमें बेहतर हो रहे हैं। ये इंसान के मूड और तबीयत पर हैरत अंगेज असर डालती है। खुद अपनी ज़ात के अंदर और बाहर ये एक ऐसी तब्दीली है
جو کہ نہ صرف حاصل کردہ نتائج پر مؤثر ہوتی ہے بلکہ اس کی اپنی شبیہ پر بھی بہت حد تک اثر انداز ہوتی ہے۔ دماغی ورزش کے بارے میں دی گئی وضاحت تھوڑی رسمی سی معلوم ہوتی ہے، مگر سادہ طریقے سے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنا، گیمز کھیلنا وغیرہ، مثال کے طور پہ نئی محرکات پیش کرنا، مدد کرنا ایسے عوامل ہیں جو اس افسردگی کو روکنے میں مدد کرتے ہیں جو تنہائی کے ساتھ پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمارے اعصاب اپنی اصل عمر کا آغاز اس وقت کرتے ہیں جب ابھی ہم 20 کی دہائی میں ہی ہوتے ہیں، تاہم یہ عمل چند چیزوں کی وجہ سے سست روی کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ فکری سرگرمی، تجسس اور زیادہ پڑھنے کی خواہش، نئے مسائل کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، ہر روز کچھ نیا سیکھنا، گیمز کھیلنا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا دماغ کے لیے ایسی سرگرمیاں ہیں جو کم عمر نظر آنے کے لیے بنیاد کی اہمیت رکھتی ہیں۔ مزید یہ کہ اس معاملے میں زیادہ مثبت نقطہ نظر رکھنا زیادہ ذہنی فوائد کے حصول کا ضامن ہے۔ تناؤ، سٹریس، لمبی عمر کو ختم کرنے کا الزام۔ بہت سے لوگ اپنی عمر سے زیادہ بڑی عمر کے دکھائی دیتے ہیں۔ عمر کے بڑھنے کی وجوہات کے بارے میں تحقیقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تناؤ کا اس معاملے میں بہت اہم کردار ہے، کیونکہ پریشانی اور بحران کی شدت کے وقت جسم بہت تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف جاتا ہے۔ امریکہ کے معروف تناؤ کے ادارے انسٹیٹیوٹ آف سٹریس نے صحت کی تنزلی کے عمل کو آزمایا اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ زیادہ تر صحت کے مسائل تناؤ کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہیڈلبرگ یونیورسٹی ہاسپٹل کے محققین نے ایک مطالعہ کیا جس میں انہوں نے ایک نوجوان ڈاکٹر کو نوکری کے انٹرویو کے لیے بلا کر آزمایا، جس میں انہوں نے مشکل ترین ریاضی کے سوالات کو 30 منٹ میں حل کرنے کا ٹاسک دے کر مزید دباؤ میں ڈال دیا۔ اتنے دباؤ کے بعد انہوں نے اس کے خون کا نمونہ لیا۔ اس سے انہوں نے جو دریافت کیا وہ یہ تھا کہ اس کے اینٹی باڈیز سیلز کے دباؤ کے بعد بالکل اسی طرح رد عمل کیا گیا ہے جیسے کہ وہ مرض تولد مرض زا میں رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ایک تناؤ ایک ایسے پروٹینز کو متحرک کرتا ہے جو ایک مدافعاتی رد عمل کو بہت تیز کر دیتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تناؤ کی صورت صرف نقصان دہ ایجنٹس کو ہی متحرک نہیں کرتا بلکہ صحت مند خلیوں کے لیے بھی نقصان دہ چیز ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ وقت سے پہلے ہی اپنی عمر سے زیادہ کے ہو جاتے ہیں۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی نے بھی اسی طرح کی ایک تحقیق پیش کی ہے جس میں انہوں نے 39 ایسی خواتین سے نمونے اور معلومات حاصل کی جو اپنے کسی بچے کی بیماری کی وجہ سے سخت تناؤ کا شکار تھیں۔ پھر ان خواتین کے نمونوں کا موازنہ ان نارمل خواتین کے نمونوں کے ساتھ کیا گیا جو اس قدر دباؤ اور تناؤ کا شکار نہ تھیں اور ان کے بچے بھی کسی بیماری میں مبتلا نہ تھے۔ انہوں نے یہ دریافت کیا کہ یہ عمل جو کہ ٹیلومیرز کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ خلیوں کی ساخت کو کمزور کرتے ہوئے عمر رسیدگی کے عمل کو فروغ دیتا ہے، جو تخلیق نو کو سخت متاثر کرتا ہے کہ ہمارے خلیے کیسے بڑھتے ہیں۔ لہٰذا اس تحقیق نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ تناؤ جتنا بھی ہوگا خلیوں پر انحطاطی اثر اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تناؤ کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ آج کل لوگ ایک پاگل پن اور تقریباً ایک مقابلہ کسی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس خطرناک صورتحال میں تناؤ جسم کے ذریعے وصول ہونے والی معلومات جو ممکنہ طور پر پریشان کن یا خطرناک ہوں کے اوپر ایک فطری رد عمل کا نام ہے۔ نظریاتی طور پر یہ ایک کارآمد رد عمل ہے کیونکہ یہ ہمیں معاندانہ ماحول میں زندہ رہنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اپنے ارتقاء کے زمانے میں ہم نے اس رد عمل کا استعمال کیا ہے تاکہ مشکل حالات سے نمٹا جا سکے اور شکاریوں سے جان چھڑائی جا سکے۔ الارم کی آواز جو ہمارے کانوں میں جاتی ہے وہ ہمارے اعصاب کو اور پیچوٹری غدود، وہ غدود جن کو پوری باڈی کے اعصاب کا ماسٹر مانا جاتا ہے، کو فعال کرتا ہے، جو کہ ہارمونز کو پیدا کرتا ہے، جو کہ گردے کے عمل کو تیز کرتا ہے، پیدا کرتی ہے، جس کو کورٹیکوٹروپن کہا جاتا ہے، جو کہ ایک ہم درد اعصابی نظام کے ذریعے سے پورے جسم کے اعضاء میں گردش کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں گردے کے غدود کورٹیسول، وہ ہارمون جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ایڈرینلین، ایسا مادہ جو گردئی غدود کے مغز سے رشتہ ہے کہ اخراج کے عمل کو شدید متحرک کرتا ہے۔ ایڈرینلین ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے سانس کی شرح اور نبض کی رفتار کو تیز کرتا ہے اور ہمارے پٹھوں کو عمل کے لیے ابھارتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا جسم پیش آنے والے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جبکہ کورٹیسول، بلڈ گلوکوز اور ڈوپامین دماغ میں پایا جانے والا ایک ایسا مرکب جو اعصابی ترسیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے، خون میں موجود انزائمز جو خون کے دباؤ میں اضافے کے وقت بڑھ جاتے ہیں کہ اخراج کے عمل میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہی وہ وجہ اور طریقہ ہے کہ جس سے ہمیں چارج کیا جاتا ہے اور چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔
غار باش، کیو ڈویلر، غار میں رہنے والا، وہ طاقتور لوگ جو غاروں میں رہتے تھے۔ نمبر 1، زیادہ تر وقت پرسکون اور آرام سے رہتے تھے۔ نمبر 2، صرف مخصوص حالات میں تناؤ یا دباؤ کا شکار ہوتے تھے۔ نمبر 3، ان کے لیے خطرات واقعی حقیقی تھے۔ ایک شکاری کسی بھی لمحے ان کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا تھا۔ نمبر 4، انتہائی خطرات کے لمحات میں کورٹیسول اور ایڈرینلین کی زیادہ مقداریں جسم کو مضبوط اور صحت مند رکھتی تھیں۔ ماڈرن زمانے کا انسان۔ نمبر 1، ہر وقت کام میں مصروف رہتا ہے، پھر بھی ہر قسم کے خطرات سے الرٹ رہتا ہے۔ نمبر 2، ہر وقت آن لائن ہے اور 24 گھنٹے اپنے فون پر نوٹیفیکیشن یا اطلاعات کے منتظر ہیں۔ نمبر 3، اس کا دماغ موبائل فون کی ایک رنگ یا کسی ای میل کے نوٹیفیکیشن کو شکاری کی طرف سے وصول ہونے والی دھمکی کی طرح قبول کرتا ہے۔ نمبر 4، کورٹیسول کی مقررہ مقدار سے کم، جس میں مسلسل اضافی صحت کی پریشانیوں کے لیے اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ اعمال اعتدال پسندی کی حدود میں رہتے ہوئے بہت فائدہ مند ہیں، کیونکہ یہ ہمیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں آنے والی چیلنجوں پر قابو پانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ بہرحال، اس موجودہ دور میں انسان کو جس تناؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ واضح طور پر نقصان دہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تناؤ کا ایک انحطاطی اثر ہوتا ہے۔ خطرے اور ہنگامی صورتحال کی ایک مستقل حالت ہماری یادداشت سے وابستہ اعصاب کو متاثر کرتی ہے، ساتھ ہی کچھ فائدہ مند ہارمونز کے اخراج کو روکتی ہے، جن کی عدم موجودگی ہمارے لیے افسردگی اور پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے ثانوی اثرات میں سے چڑچڑا پن، بے خوابی، اضطراب اور ہائی بلڈ پریشر شامل ہیں۔ اسی طرح اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ ذہن اور جسم کو متحرک رکھنے کے لیے چیلنجز بہت اچھی چیز ہیں، لیکن ہمیں حد سے زیادہ درجے کے تناؤ کو ایڈجسٹ کرنا آنا چاہیے تاکہ ہم قبل از وقت عمر کے بڑھنے اور اعصاب کے بوڑھے ہونے سے بچ سکیں۔ تناؤ کو کم کرنے کے بارے میں ذہن کو تیار رکھیں۔ وہ خطرات جو ہم محسوس کرتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ تناؤ یا دباؤ ایک ایسی حالت ہے جو آسانی سے قابل شناخت ہے، جو نہ صرف ہمارے لیے شدید اضطراب کا سبب بنتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شدید نفسیاتی خرابی کا بھی سبب بنتی ہے، جو کہ ہمارے نظام انہضام سے لے کر ہماری جلد تک کی ہر چیز کو متاثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے اسباب جن کی وجہ سے تناؤ ہم پر پڑتا ہے، ان سے بچنے کے لیے روک تھام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے ماہرین اپنے ذہن کے محتاط اور ایکٹیو رہنے کی پریکٹس کی تجویز دیتے ہیں۔ تناؤ سے بچنے اور اس کو کم کرنے کے بنیادی وسائل کا مرکز خود اپنی ذات پر توجہ کو مرکوز کرنا ہے۔ اپنے جوابی عوامل پر غور کرنا چاہیے، وہ آپ کی عادات سے مشروط ہی کیوں نہ ہوں، تاکہ آپ ان سے پوری طرح سے آگاہ ہو سکیں۔ اس طرح ہم اپنے ماحول اور اپنے لمحہ موجود کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان خیالات کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جو کہ کنٹرول سے باہر محسوس ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر فٹ اس آٹو پائلٹ کو بند کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا جو ہمیں دن بدن ایک لامتناہی پھندے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو فون پر بات کرتے ہوئے یا پھر ٹیلی ویژن پر خبریں سنتے ہوئے ناشتہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے سوال پوچھیں کہ کیا اس آملیٹ میں جو انہوں نے اپنے ناشتے میں کھایا ہے پیاز تھا، آپ یقین کریں گے کہ وہ آپ کو جواب نہ دے سکیں گے۔ روبرٹو ایلسیبار، جس نے اپنی کسی ایسی بیماری کے بعد جس نے اس کو شدید تناؤ کی وادی میں دھکیل دیا تھا، یہ فیصلہ کیا کہ وہ محتاط اور ایکٹیو ذہنیت کا ایک پائے کا رہنما بنے گا اور اس کو فروغ دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی تیز رفتاری کی زندگی کو ترک کر دیا۔ دماغ کی اس پرسکون حالت اور کیفیت کے حصول کا ایک طریقہ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن بھی ہے، جو کہ ان معلومات کو کلیئر کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے جو بیرونی دنیا سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ہم اس کو سانس لینے کی ورزش، یوگا اور باڈی سکیننگ ورزش کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ محتاط ایکٹیو ذہن سازی کی تربیت بالتدریج مکمل ہوتی ہے، مگر تھوڑی تھوڑی پریکٹس کے ذریعے ہم اپنے دماغ کو پوری طرح فوکس رکھنا سیکھ سکتے ہیں، جس سے تناؤ کی شرح کم ہوتی ہے اور ہم زیادہ دیر زندہ رہنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ادب سرائے۔